अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। गुफ्तगू के आज के प्रोग्राम में आपका मेज़बान शाहिद रज़ा हाज़िर खिदमत है। आज हमने अपने स्टूडियो में जिस शख्सियत को मदऊ किया है वो मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी हैं। आप आल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकज़ी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। उसके अलावा आप तहरीक इंसाफ लेबर विंग लोधरा के प्रेसिडेंट भी हैं। तो मेरी मुराद जनाब डॉक्टर रिजवान राना साहब से है। हम आपको अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया ताहिर, बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि एक तो किसान की नुमाइंदगी करना बतौर मरकज़ी अहदेदार और दूसरी तरफ ये हुकूमती अहदा रखना, क्या ये दोनों में तजाद नहीं है आपस में? देखें, मेरी ज़िंदगी का जो मकसद है वो है किसान और मज़दूर की फ़लाह व बहबूद के लिए काम करना। ठीक है। मैं गुज़िश्ता 20 साल से किसानों और मज़दूरों की फ़लाह व बहबूद के लिए काम कर रहा हूँ और किसी सियासी जमात के प्लेटफॉर्म पर मौजूद नहीं था। मैं मौजूदा सेटअप में मुझे तहरीक इंसाफ की तरफ से ये ऑफ़र हुई कि लोधरा लेबर विंग डिस्ट्रिक्ट लोधरा का मैं प्रेसिडेंट मुंतखब हूँ और उसका इंतखाब मैंने इसलिए किया कि लोधरा में एक ही बाकायदा तौर पे जो सरकारी कागज़ों में मंजूर मिल है जो 20 साल से मज़दूरों का इस्तेहसाल कर रही है और वहाँ मज़दूर तबका बिल्कुल पिटा पड़ा था, उसको 1 रुपया नहीं मिल रहा था। सो मैंने वही जो मेरी ज़िंदगी का मिशन मेरा था। ख्याल है जिस मिल की आप बात कर रही हैं वो गुज़श्ता तहरीक इंसाफ से ही वाबस्ता कड़ियाँ हैं उस मिल की। मैं इस बारे में नहीं लोधरा और वो सियासी शख्सियात नहीं आप कहीं ना कहीं लोधरा तकरीबन सब लोग समझते हैं लोधरा इसको। की शख्सियात का उससे ताल्लुक़ नहीं है। वैसे वो ठीक है। भावलपुर की फैमिली से है उनका, वो सिल्वर स्टार में नाम बताते तो वो मिलकर मामला है। मैंने आके उस मिल की तारीख़ में पहली दफ़ा मज़दूरों को उनकी 100% तनख्वाह दिलवाई। 100% तनख्वाह। ठीक है। मैंने मज़दूरों को जो उनके डेली वेजेस काटे जाते हैं वो दिलवाए। ठीक है। लोधरा पूरे पंजाब में पहला डिस्ट्रिक्ट है पूरे पंजाब में जहाँ पर भट्टे में भट्टा मज़दूर जो जल कर मर गया था उसको पूरे का पूरा जो उसका सरकारी फ़ंड बनता था वो मिला और पूरे पंजाब में पहला मज़दूर है जिसको मिला, वो मैंने दिलवाया। अभी तक यानी हमारी तारीख में पहली दफ़ा ऐसा जी, हुआ। पंजाब की तारीख में। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि ये बतौर किसान इत्तेहाद या किसान के रहबरो रहनुमा के तौर पर आप नहीं कर सकते थे, सियासी ओहदे की वजह से ऐसा मुमकिन हुआ? मैंने कहा कि मैं तो किसानों और मज़दूरों के लिए सारी जद्दोजहद कर रहा हूँ ना, ठीक है, क्योंकि ये मौजूदा गवर्नमेंट का सेटअप था और आपको पता है कि सरकारी सरपरस्ती अगर हाथ सर पे हो तो वो जो दरवाजे बंद होते हैं वो राहदारियाँ खुलनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन राना साहब, हम देखते हैं जहाँ तक हमारा तजुर्बा है, मतलब मैं एक आम शहरी के तौर पर अगर देखूँ तो क्या मौजूदा जो हुकूमत है इसने किसानों की फलाह व बहबूद के लिए क्या इकदाम किए हैं? अभी ताज़ा इमरान खान साहब ने भावलपुर में किसान कन्वेंशन किया है अभी चंद रोज़ तो कबल ये ही। जो किसान कन्वेंशन था अभी तक बुलंदो बांग दावों के अलावा क्या उसकी कोई प्रैक्टिकल शेप नज़र आती है? ज़ाहिर है कि अभी उसमें जो ऐलानात हुए हैं उसको हफ़्ता 1.5 हफ़्ता कुल लगा है। तो मेरी जो इतलात हैं वो इतलात भी ये हैं कि खान साहब की अब पहली तरजीह जो है वो पाकिस्तान के किसान हैं और इंशाल्लाह ये जो 3 साल में अगर ऐसा नहीं हुआ राना साहब तो आखिरी 2 साल में वो तरजीह कैसे बुनियादी आपने तौर पर मेरा सामने सवाल आएगी? का जवाब सुनने से पहले सवाल कर दिया जी। कि गुज़िश्ता 3 साल में जो मुल्की और इंटरनेशनल हालात थे जिसकी वजह से खान साहब की तवज्जो उधर मरकूज़ थी। अब जो अगले 2 साल हैं, ठीक है, ख़ास तौर पे दिसंबर 2021 के बाद यानी कि जनवरी 2022 से जो आप इस मुल्क में ज़री इनकलाब देखेंगे और इस मुल्क का जो किसान है उसको बाकायदा तहरीक इंसाफ के ज़रिए रिलीफ मिलता हुआ आपको नज़र आएगा। अच्छा राना साहब, उसमें हम ये देखें, ये जो हमारे सवाल होते हैं बेसिकली हम आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये मेरे ज़ाती सवाल नहीं होते। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो किसान बदहाली की जिस मुश्किल तरीन स्टेज पर आज पहुँच चुका है, जी, मैं ये नहीं कहता कि पुरानी गवर्नमेंट्स ने क्या किया, लेकिन मैं कहता हूँ कि मौजूदा गवर्नमेंट, हर चीज़ की कोई फाउंडेशंस होती हैं। कौन सी ऐसी बुनियादी अवामिल है जिनकी बिना पर हम इस बात का यकीन कर लें कि जो 3 साल में जो बदहाली का किसान शिकार हुआ है मुख्तलिफ नौइयत की, उसमें आपके मुजाहरे और कहाँ तक किसान को पहुँचना पड़ा, तो आइंदा 2 साल में कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है कि रातों रात वो दुनिया तब्दील हो जाएगी? अगर खान साहब ने पुराने तरीक़ों पे ज़री इनकलाब लाने की कोशिश की तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये मैं ख़ुद तस्लीम कर लेता हूँ। इसके लिए तो हंगामी बुनियादों पे इक़दामात उठाने पड़ेंगे, सेटअप को चेंज करना पड़ेगा, जो सब्सिडी जो रिलीफ मिलना है वो बराह रास्त किसान की दहलीज पे पहुँचाना पड़ेगा। अब तक हो ये रहा है
گزشتہ گورنمنٹ بھی اور اب تک بھی اس گورنمنٹ میں بھی کسان کو براہ راست کوئی سبسڈی کوئی ریلیف گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ملتا. بالکل یہی ہمارا پوائنٹ ہے. جی بالکل, میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. ٹھیک ہے, مطلب میں آپ کو اس کی تازہ ایک مثال دیتا ہوں جو پچھلی گورنمنٹ سے بھی شروع ہے اور جس پہ میں بڑا احتجاج کرتا ہوں لیکن اس پہ کوئی سنتا ہی نہیں ہے. کھاد پہ سبسڈی دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, شاہد صاحب پہلی بات یہ دیکھنے کی ہے کہ آپ جس طبقے کو سبسڈی دے رہے ہیں کیا وہ طبقہ لفظ سبسڈی کے مطلب بھی جانتا ہے. بہت اہم بات ہے کہ سبسڈی ہوتی کیا ہے جس کو دی جا رہی ہے. پہلی بات اس کا ترجمہ تو شاید بہت سارے لوگ کسان نہ جانتے ہوں لیکن اس کے ثمرات تو ان تک پہنچنے چاہیے. ثمرات کا سنیں. اب جب سبسڈی دی جاتی ہے اس کے بعد جناب سبسڈی دینے کا طریقہ واردات, وہ طریقہ واردات میں اس کو لفظ یوز کروں گا, وہ طریقہ واردات یہ ہے کہ کھاد کی بوری میں ایک کوپن ڈال دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ نے وہ کوپن ایک کسان کارڈ بنوا کے اور اپنے موبائل سے اس کو میسج کرنا ہوتا ہے اور پھر اس کے ذریعے آپ کے موبائل پہ جو ہے وہ سبسڈی آنی ہوتی ہے اور پھر آپ نے اس کو منع کرا کے تو اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے. طریقہ کار یہ ہے. یہ سارا بیوروکریسی نے کسان کو لوٹنے کا طریقہ بنایا ہوا ہے. اچھا, وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح کہ پہلی بات تو کہ کسان ذہنی طور پر شعوری طور پر ابھی اتنا فعال نہیں ہوا پاکستان کا کہ وہ موبائل کے ذریعے میسج کر کے اپنی سبسڈی لے لے. نمبر 1. نمبر 2 پہ اس طریقے واردات سے جو سبسڈی دی جاتی ہے اس کا کوئی جامع اور وسیع ریکارڈ نہیں ہوتا. رانا صاحب یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. پھر وہ سبسڈی کہاں جاتی ہے؟ میں تو عرض کر رہا ہوں, میں نے تو شروع میں بھی عرض کیا اور میں تو پیٹ رہا ہوں یہ کئی سالوں سے کہ یہ سبسڈی بیوروکریسی کھا رہی ہے, یہ صاحب اقتدار لوگ کھا رہے ہیں, اس کا کسان کو 0% بھی فائدہ نہیں ہو رہا. اچھا, اگر اس طرح میں یہ سمجھوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حکومتی ایوانوں میں شامل ہو کے وہاں پر مؤثر انداز میں کسانوں کی نمائندگی کرنا چاہتے تھے تو آپ کا یہ مقصد تھا سیاست میں آنے کا؟ ٹھیک, ابھی میں اس کی اور آگے مثال دیتا ہوں. سوشل میڈیا, اگر حکومت یا کوئی بھی آدمی میرے اس دعوے کو یا بیوروکریسی میرے سبسڈی والے دعوے کو یہ کہتی ہے کہ جھوٹا دعویٰ ہے کسانوں کی طرف سے, ہر آدمی کے ہاتھ میں, ہر ایک نہیں تو کم از کم اب اس ملک کے اندر 50% عوام کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل ہوتا ہے. 90%. ٹھیک ہے, کسان کے ہاتھ میں بھی ہے. آپ ابھی سوشل میڈیا کو یوز کریں, آپ کو باقاعدہ پیجز ملیں گے, آپ کو خریداری کے اشتہار ملیں گے کہ 1000 روپے سبسڈی والا تھیلا 200 روپے میں آپ اس بندے کو بیچ دیں, 250 روپے میں بیچ دیں. ٹھیک ہے, جب اوپن پلیٹ فارم پہ جو کسان کی 1000 روپے کی سبسڈی ہے اس کو ساہوکار, اس کو بیوروکریٹ, اس کو منڈی کا آڑتی, درمیان کا بندہ 250 روپے میں لے رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ جو 250 روپے خرچ کر رہا ہے وہ دوبارہ 1000 روپے حاصل کرے گا, وہ 750 روپے کما رہا ہے 250 روپے لگا کے, اور جس کسان نے 5000 کی بوڈی خریدی اس تک جو 1000 روپے پہنچنے چاہیے تھے وہ نہیں پہنچے. اب حکومت ذرا تھوڑا سا جواب لو, حکومت کو چاہیے یہ ہے کہ یہ ڈرامہ بازی, یہ کسان کا استحصال بند کرے. کسان کو اگر سبسڈی دینی ہے تو اس کے 2 طریقے ہیں بہتر. نمبر 1, آپ اوورال کھاد کا ریٹ کم کر دیں. آپ دیکھیں نا کہ راتوں رات ڈائریکٹلی اثر ہوگا, ریلیف ملے گا کسان کو. 3800 روپے والا ڈی اے پی کا بیگ اس وقت 6000 روپے کا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کیا فائدہ ہوا ہمیں 1000 روپے کی ریلیف. اچھا, اس میں آپ نے جو سٹانس لیا ہے نا رانا صاحب وہ سیم ہے. آپ نے کہا بیوروکریسی, موجودہ حکومت بھی یہی کہتی ہے کہ بیوروکریسی ہمیں کام نہیں کرنے دے رہی. 3 سال سے اگر بیوروکریسی آپ کو کام نہیں کرنا چاہیے اس کا مطلب آپ میں اہلیت ہی نہیں تھی کہ آپ بیوروکریسی سے کام لیتے. پہلی گورنمنٹس بھی تو انہیں بیوروکریسی سے کام لیتی رہی ہیں نا. کیا صرف یہ کہہ دینے سے وہ جو کسان کا استحصال جو ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ ہاں, میں بتا دوں. دیکھیں, کوئی جب باغ لگایا جاتا ہے تو مالی اس میں پودے لگاتا ہے 1 ایکڑ کے اندر. جی ٹھیک ہے, اس کو پانی دیتا ہے. جو مالی ہوتا ہے نا لگانے والا, اس کو پتہ ہوتا ہے کون سے پیڑ کے اوپر کتنا پھل اترے گا, کس پہ کم اترے گا, کس کا پھل میٹھا ہے, کس کا پھیٹا ہے. اب جو سابقہ گورنمنٹ یہاں سے گئی ہے اور گورنمنٹیں گئی ہیں, ٹھیک ہے, یہ جتنے بندے ہیں یہ میکسیمم ان کے لگائے ہوئے ہیں جو اس وقت بیوروکریسی کے اوپر والی سیٹس پہ پہنچ چکے ہیں. ٹھیک ہے, یہ براہ راست یا بالواسطہ ان کے اشاروں کے اوپر چل رہے ہیں
اور موجودہ گورنمنٹ کی پالیسیز کو معذرت رانا صاحب، یہ آپ کی سٹیٹمنٹ سوٹ نہیں کرتی ہے کسان لیڈر کو، یہ ایک سیاسی لیڈر کو تو سوٹ کرتی ہے، پی ٹی آئی کے نمائندے کو تو سوٹ کرتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 سال میں جو اگاڑ پچھاڑ کی ہے ساری ادھر سے ادھر، تو کوئی بندہ نہیں ہے جو ان کو ریپلیس کر سکتا. کوشش سے شروع ہو گئی نا، میں نے تو عرض کیا 3 کہ سال میں شروع ہوئی ہیں. اب اس پہ کام پورا ہو گیا. آپ کو جنوری 2022 سے کسان کو ڈائریکٹ ثمرات ملتے ہوئے نظر آئیں گے. یعنی یہ اگلی ڈیٹ ہے جنوری. نہیں سر، جنوری آ گیا نا. جنوری میں اب کتنی دیر ہے؟ 30 دن، 90 دن، 100 دن، 1 سال، 2 سال. رانا صاحب بس کر دیں یار، یہ قوم کے ساتھ جو 30 مذاق دسمبر ہے. تک آپ کا موجودہ جو سیٹ اپ سسٹم ہے نا کسان کو ریلیف، یہ ذرا کلوز ہوتا جائے گا. جنوری 2021 سے کسان کو انشاءاللہ تاریخی فوائد ملنے شروع ہوں گے. تاریخی فوائد. یہ کسی سیاسی لیڈر کا وعدہ ہے یا کسان لیڈر کا؟ یہ کسان پلس سیاسی لیڈر کا وعدہ ہے. وعدہ ہے، پھر مشکل سے پورا ہوگا. نہیں انشاءاللہ ہوگا. یہ یہ خان صاحب تو آپ کو اچھی رکھنی چاہیے. یہ دیکھیں عمران خان صاحب کا وعدہ میں ہے. یہ بات کرتا ہوں اس میں عمران خان صاحب کی طرف آتے ہیں. جو میں نے آپ کو کہا کہ انہوں نے جو بہاولپور کنونشن میں جو اعلانات کیے، ٹھیک ہے، بیسیکلی خان صاحب کا کوئی ڈائریکٹلی میرا خیال ہے زراعت سے کوئی تعلق ہے نہیں. وہ ان کے مسائل ایک نہیں بندہ سمجھ سکتا نچلی سطح کے مسائل، جس نے بیوروکریسی کی لائف، بیوروکریسی سٹائل ہے عمران خان صاحب کا بھی، ٹھیک ہے جی، بیوروکریٹ سٹائل ہے ان کا، اس میں تو آپ کی کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. اچھا لیکن اب آتے ہیں نیچے کی طرف. ڈیفینیٹلی ہر چیز وزیر اعظم صاحب نے خود تو نہیں دیکھنی. اس کے لیے آپ کا ایگریکلچرل ڈپارٹمنٹ موجود ہے، محکمہ زراعت باضابطہ موجود ہے، آپ کے ایگریکلچر منسٹر موجود ہیں صوبائی سطحوں پر، ہیں کہ نہیں ہیں؟ بالکل ایسے ہی وہ نمائندے ہیں. ان کا کردار کہاں ہے؟ اگر یہ ساری تکلیفیں ابھی تک موجود ہیں 3 سال میں، تو انہوں نے کیا کیا؟ اور ان کو لگانے والے تو یہی وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم صاحب ہیں. شاہد صاحب، میں تو پیٹ کے یہ پرچار کر کے رہ گیا ہوں کہ جتنا کسانوں پہ ظلم بذریعہ محکمہ زراعت، بذریعہ سیڈ سرٹیفکیشن ہو رہا ہے، اتنا کوئی اور جگہ سے ہو ہی نہیں رہا. اس کا تدارک کیا ہے؟ تدارک یہ ہے کہ گورنمنٹ انقلابی اصلاحات کرے محکمہ زراعت کے اندر. ٹھیک ہے، انقلاب کے نام پہ تو آئے ہیں. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں کسان کی حالات کیسے ٹھیک ہوں گے. معاملہ یہ بڑا ہے بنیادی سوال یہ کہ ہے کسان کے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے اور آپ کے ملک کے ذریعے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے. آپ کی 65% آبادی جو ہے وہ زراعت ہے. آپ کا قرضہ زراعت سے اتر رہا ہے. زرعی ملک میں رہتے زرعی ملک میں نا، آپ کا قرضہ، آپ کے تمام معاملات زراعت نے پورے کرنے ہیں. اب زراعت میں پہلی چیز کیا ہے؟ زراعت میں بنیادی چیز اس کا بیج ہے، فصل کا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اگر بیج توانا ہوگا، اس میں طاقت ہوگی، جاندار ہوگا، اس پہ ریسرچ تو اجناس یا فصلیں اتنی توانا آئیں گی، ایوریج زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے. آپ کے ہمسایہ ممالک میں جس فصل کی فی ایکڑ پیداوار 80 سے 100 من ہے، آپ کے ہاں 10 سے 20 من ہے. نہیں، یہ بڑا ایک ظلم کا ایک پہلو ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی زمین اتنی، وہ کہتے ہیں کہ زرخیز ہونے کے باوجود بتدریج ہر سال ہماری جو فی ایکڑ پیداوار ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. اس کی صرف اور صرف وجہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے ناقص جو بیج ہے. اگر بیج کی تیاری پہ جس صرف حکومتی، اس کو پرائیویٹ سیکٹر کو نہیں دینا چاہیے. میں اس میں ایک روایت ایڈ کروں گا رانا صاحب. میں ایک جگہ پہ ایک روایت پڑھ رہا تھا، حکایت پڑھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ 2 بھائیوں کی اکٹھی زمین تھی، چھوٹی چھوٹی، ایکڑ لگا لیں جتنی مرضی لگا لیں، دونوں ساتھ ساتھ تھیں، ایک ہی زرعی زمین تھی. دونوں میں ایک شرابی تھا، اس کے غلط بدنیت آدمی تھا، ایک نیک اور نمازی آدمی تھا. اس میں بیٹھ کے وہ نماز پڑھتا تھا، سیم بیج بویا، اور دوسری فصل میں دوسرا بیج بویا، وہ جو گناہ گار آدمی تھا. دونوں نے ایک جیسی محنت کی. جب فصل ہوئی تو اس کی جو فی ایکڑ پیداوار تھی وہ جو گناہ گار شخص سے کئی گنا زیادہ تھی. اس کا مطلب ہے ہماری نیتوں کا اس میں بڑا بنیادی عمل دخل ہے. بالکل میں اس کو تسلیم کرتا. دیکھیں عشر جو ہے، سارے معاملات، زندگی جو ہے نا شاہد صاحب، وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. بے شک نہ اس سے آگے ہے نہ پیچھے. بے شک. ٹھیک ہے، جو شریعت کا حکم ہے وہ اٹل ہے. جو عشر ہے یہ واجب ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ بات میرے کسان بھائیوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ عشر جو ہے یہ خیرات نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. عشر واجب چیز ہے. فصل پہ آپ نے جو فصل کا عشر ہوگا وہ آپ نے فصل بکنے سے پہلے عطا کرنا ہے. یہ بڑی بنیادی آپ کا یہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں نے پریکٹیکلی اس بات کو اسٹڈی کیا ہے. ان لوگوں سے، ان دوستوں سے ملا ہوں جو ماشاءاللہ فصل کا پورا عشر ادا کرنے کی نیت لگا کے بیج بوتے ہیں اور فصل کو فروخت کرنے سے پہلے اس کا عشر علیحدہ نکال کے رکھ دیتے ہیں. بہت اچھی بات. ٹھیک ہے. ان کی فصل اور ہے اور ہماری فصل اور ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول نہیں ہے جو اتنا بڑا ہے کہ جب کسی طرح سے بھی آپ کا کے معاملات نہ سنبھل رہے ہوں تو اللہ سے تجارت کر کے دیکھو. سبحان اللہ. کسان کو بہت خوبصورت کسان کو چاہیے کہ وہ عشر جو ہے، اچھا اس کا فائدہ
ایک تو آپ کی فصل انشورنس سمجھ لیں ہو گئی، اللہ کے اللہ سے بڑی انشورنس اور کس کی ہو سکتی ہے، گارنٹی کس ساتھ کی ہو سکتی ہے۔ اس طرح رانا صاحب ہم اس گفتگو کو یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے، بڑا اچھا آ رہا ہے یہ عشر کا ناظرین پہلو، بڑا بنیادی پہلو ہے یہ جو رانا صاحب نے ابھی یہ بیان کیا ہے۔ ہم لوگ اس بدنیتی کا آغاز، اس کی حکومت ذمہ دار ہے، بالکل ہے، اس کے محکمہ زراعت ذمہ دار ہے، بالکل ہے، اور بہت سے ارباب اختیار ہیں جو زیادتیاں کر رہے ہیں کسان سے، بالکل ہے، کسان کا استحصال ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ کسان کے اندر کون سی کمی ہے جو ہم آج موجودہ صورتحال پر پہنچے ہیں۔ اسی حوالے سے اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ناظرین ہم واپس آتے ہیں۔ جی ناظرین، تو وقفے پر جانے سے پہلے ہم رضوان رانا صاحب ایک بڑی خوبصورت جو پہلو ہے کسانوں کے حوالے سے عشر کا، اس پر روشنی ڈال رہے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے یہ معاملہ، کیونکہ ہمارے زندگی مکافات عمل کا نام ہے، ہمارے ہی بوئے ہوئے بیج، کسان کی زندگی کا تو آغاز بھی بیج سے ہوتا ہے، وہی جب گرو کرتے ہیں تو ہم نے جو بیج بویا ہوتا ہے اس کے مطابق اس کے ثمرات اوپر باہر ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اسی چیز کو، اسی سلسلے کو، اسی تسلسل کو جاری رکھیں گے۔ رانا صاحب میں اب آپ سے اگلا سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا ٹھیک ہو گیا کہ کسان نے عشر کا پہلو اسے دیکھنا چاہیے کہ اس کے ہاں کوئی کمی تو رہی ہے، لیکن کیا ایسے حالات تھے، کیا ایسے عوامل تھے کہ پاکستانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، جو پچھلے کچھ عرصے سے، خاص طور پہ موجودہ حکومت کے آنے کے بعد، جو سیاستدانوں، جو کہ عمران خان صاحب کی اپنی دھرنا سیاست جس کا انہوں نے داغ بیل ڈالی ہے، کسان دھرنا سیاست تک پہنچ گئے، لاہور کی سڑکیں بند ہو گئیں، کسانوں پہ لاٹھی چارج ہوا، کسان شہید ہوئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اتنا ظلم و بربریت ہے، اور اس کا انجام کیا ہوا؟ معاملہ تو پھر جوں کہ توں ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کسان سڑک پہ آتا کیوں ہے؟ جی ظاہری بات ہے، بنیادی سوال یہی ہے۔ پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ کسان سڑک پہ آتا کیوں ہے؟ جب کسی طرح سے بھی کسان کی بات نہیں سنی جاتی، مطلب اس کے ڈسٹرکٹ میں بیٹھا ہوا ڈپٹی کمشنر اس کی بات سننے کے لیے تیار اس کے مسائل کا وہ نہیں اس کو سننے کے جو لیے ایکشن وابڈا کا بیٹھا ہوا ہے، بجلی سے ہر وقت وابڈا ڈپارٹمنٹ سے جتنا بڑا کسانوں کو گلا وابڈا ڈپارٹمنٹ سے شاید ہی کسی سے ہوگا۔ میں آگے جا کے بتاتا ہوں کہ کیوں ہے۔ جب اس کے ڈسٹرکٹ میں بیٹھے ہوئے اس کے نمائندے بھی اس کی بات نہیں سنتے، ٹھیک ہے، اور آپ جو سیاسی وعدے کرتے ہیں وہ کوئی بھی گورنمنٹ نظریہ ضرورت کے تحت، نظریہ ضرورت کے تحت آپ جو سیاسی وعدہ کرتے اپنی ہیں سیاسی کیمپین کے دوران، اپنی سیاسی کمپین کے دوران، ٹھیک ہے، جب وہ وعدہ وفا نہیں ہوتا اور کسان کو دوبارہ وہ ٹیس اٹھتی ہے، کیونکہ وہ زخم تو ہوتا ہے نا اس کا، بالکل ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ باقاعدہ بلبلاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ چیخیں مارتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ زخم ناسور بنتا ہے۔ جب اس کو کہیں کوئی رستہ دکھائی نہیں دیتا تو وہ اپنا ٹریکٹر ٹرالی لیتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو اس پہ بٹھاتا ہے۔ انڈیا کی مثال موجود ہے ابھی پچھلے دنوں، جہاں پر مودی جیسی فاشسٹ حکومت کے سامنے جو جیسے وہ کسان نکل کے سامنے آئے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ہاں جی، آپ وہ دیکھ رہی ہے، اب وہ کسان اپنے بیوی بچوں کو اپنے لے کے ٹریکٹر ٹرالیوں پہ اور وہ سڑکوں پہ آ جاتا ہے، وہ سڑکوں پہ رینگتا رانگتا۔ ہونا یہ چاہیے کہ جس ڈسٹرکٹ سے نکلے آپ، کیا آپ کی انٹیلیجنس اتنی کمزور ہے؟ وزیر اعظم کے انڈر انٹیلیجنس ایجنسی جو ڈسٹرکٹ سے مراد ہے ضلعی انتظامیہ وہاں موجود وہ ہوتی ہے نا، وہ کیوں نہیں روکتی ان کو؟ اس کا نوٹس ان کا کیوں نہیں وہاں مسئلہ حل کرتی؟ ٹھیک ہے، کوئی نہیں روکنے سے تدارک کریں، ان کا، ان کی بات سنیں، وہ بیسیکلی اپنی بات سنانا چاہتے ہیں۔ کسان نہ تو کوئی ٹہرن ہے، نہ کسان جو ہے وہ کوئی سیاستدان ہے، نہ وہ اس ملک کے وفادار ہیں، کوئی اس ملک کے خدا نہ خواستہ غدار نہیں ہے، ان کو وہاں تو روکا نہیں جاتا۔ رانا صاحب اب آپ کے اندر کا کسان لیڈر بول رہا ہے، تھوڑی دیر پہلے سیاسی لیڈر بول رہا تھا۔ اچھا، اب وہ جو کسان ہے وہ وہاں سے مجبور ہوتا ہے موو کرنے، وہ اپنے بیوی بچوں کو ٹرالی پہ بٹھاتا ہے، موو کرتا ہے۔ رستے میں جناب مسلم وہ رحیم یار خان سے چلتا ہے، رحیم یار کراس کرتا ہے، بہاولپور کراس کرتا ہے، ملتان کراس کرتا ہے، سہیوال کراس کرتا ہے، اوکاڑا کراس کرتا ہے، اور وہ لاہور پہنچ جاتا ہے۔ آپ کی گورنمنٹ، آپ کے ادارے، آپ کی انٹیلیجنس، آپ کی پولیس، آپ کی بیوروکریسی کسی جگہ اس کو نہیں روکتی، اور پھر لاٹھی چارج، کسانوں پر لاٹھی چارج، لاہور پہنچ تشدد۔ اچھا، لاہور پہنچ جاتے پورا وہ مانگتے۔ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ لاٹھی چارج پہ بعد میں مانگتے کیا ہیں، ڈیمانڈ کیا ہے؟ آپ تمام جو احتجاج ہیں، جو تحریکوں نے آ کے روڈ بند کیے ہیں، اگر ان کی کنجی ماسٹر کی دیکھیں تو وہ ہیں بجلی کے بل، ٹھیک ہے۔ سابقہ گورنمنٹ نے ایک کسانوں کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا کہ 5 روپے 35 پیسے پر یونٹ کے حساب سے آپ سے ہم بل لیں گے سر، ٹھیک ہے، ہمیں وہ پیکج قبول ہے اور آج بھی قبول ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ وقت گزرتا گیا،
تو کیا موجودہ حکومت نے یہ بجلی پہ سبسڈی نہیں دی؟ میں آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں، دی کیا؟ آپ لوٹنے کا طریقہ دیکھیں، بیوقوف بنانے کا کسان کو طریقہ دیکھیں پی ٹی آئی کا آپ نمائندہ ہیں نا سر، اس لیے پوچھا۔ سر دن کے وقت بجلی کا یونٹ 12 روپے چارج کیوں رہا ہے ہم سے؟ جو 5 روپے کتنے پیسے؟ 35 پیسے ہونا، 35 پیسے جو ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب آگے سنیں، زرعی طریقہ ہے یہ، کسی سکالر کو بٹھا لے گورنمنٹ، میرے ساتھ بٹھا لیں، کسی کسان رہنما کے ساتھ بٹھا لیں، فصل کو جو پانی رات کو لگے گا وہ اس کی تاثیر فصل میں اس کی نمی زیادہ دیر رہے گی۔ جی ایسا ہی ہے، بانسبت دن ہمارے کے، گھر میں چھوٹے گارڈن ہوتے ہیں تو مالی آتا ہے، وہ کہتا ہے یار اس کو دھوپ میں پانی نہ لگائیں، یا تو صبح ارلی ان دا مارننگ یا رات کو لگائیں، اس کی تاثیر زیادہ ہے۔ دوسرا، جس کھیت کے اندر صبح بیج لگنا ہے اس کو رات کو پانی لگے گا تو اللہ صبح اذان کے بعد لیبر آ کے اس کے اندر سیڈ ٹرانسفر بالکل ایسے ہی ہے۔ اب جناب ظلم عظیم یہ ہے کہ دن کے وقت بجلی کا ریٹ ہے 12 روپے اور شام کے بعد آپ کی بجلی کا ریٹ ہو گیا 19 روپے یونٹ، 19 روپے فی یونٹ، ٹھیک ہے۔ بات وہاں بھی نہیں رکی، پھر جو ہے مختلف قسم کے گھما پھرا کے سرچارج ڈالے گئے، ٹھیک ہے۔ اوور بلنگ کی، زرعی اوور بلنگ کی انتہا ہے، نہ انڈسٹری والا ان کو کچھ دیتا نہ کچھ دیتا بھی کسان ہی ہے میرا۔ اچھا، یہ بنیادی یہ تھا جو آپ کا سٹانس دھرنے کا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ پہلی کی ہے کہ جو وابڈا کے ساتھ، میں نے آپ کو کہا کہ ہمارا سب سے پہلا معاملہ وابڈا کے ساتھ خراب ہے۔ ظاہری بات ہے، اس میں پانی ایک بنیادی فیکٹر ہے۔ وابڈا جو ہے وہ ہمیں ٹیوب ویل چلے گا اور وہ الیکٹریسٹی پہ چلنا ہے، وابڈا ہمیں لوٹ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو بڑے ٹیکنیکل طریقے سے فیز میں بجلی کم دی جاتی ہے جس کی وجہ سے ہماری بجلی وہ موٹر جل جاتی ہے، 80-90 ہزار روپے کی وہ آتی ہے، پھر بل اوور لیا جاتا ہے، پھر دن کا ریٹ اور ہے رات کا اور ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارا ریٹ 5 روپے 35 پیسے پر یونٹ 24 گھنٹے کے لیے ہونا چاہیے۔ میرا بطور کسان آپ سے اس کے مطالبہ یہ ہے کہ آپ کو فوری طور پہ اگر گورنمنٹ اتنا ظلم کر رہی ہے تو آپ کو اپنی سیٹ چھوڑ دینی چاہیے۔ میں اگر اس بات پہ گورنمنٹ نے کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے یہ مطالبات تسلیم نہ کیے اور جو آنے والے وقت میں مجھے ثمرات نظر آتے ہوئے وہ مجھے نظر نہ آئے تو میں آپ کے پروگرام میں آن ایئر تسلیم کر رہا ہوں، میں پھر جو ہے نا سیاسی عہدے سے یہ ایک حقیقی لیڈر کی خوبی ہوتی ہے۔ جی میں دے دوں میرے لیے۔ ہاں، میں ایک اور بات بھی کلیئر کر لوں آپ کے پلیٹ فارم کا فائدہ اٹھا کے لیے، میرے لیے پہلی خدمت کسان کی خدمت ہے۔ میں کسان کا خادم ہونا اپنے لیے قابل فخر سمجھتا ہوں، نہ کہ سیاسی نمائندہ ہونا اپنے کا لے۔ میں نے جو میرا جینا مرنا کسان کے ساتھ ہے، میری روزی روٹی، میرے بچوں کی روزی روٹی زراعت سے منسلک ہے، سو میں پہلے کسان ہوں اور آخر میں بھی کسان ہوں۔ اچھا، یہ کسان، چونکہ آپ خود بھی کسان ہیں تو سر یہ کسان کا ایک اور بڑا کنفلکٹ چل رہا ہے گورنمنٹ کے ساتھ، زرعی ٹیکس دینے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں آپ لوگ؟ اچھا، اس پہ میرا اور جو میرے ذکر احباب ہیں ان سے تھوڑی سی اختلاف ہے۔ اچھا، میں ذاتی طور پہ اس کے حق میں ہوں کہ زرعی انکم ٹیکس دینا چاہیے، یہ تو گورنمنٹ کا حق ہے۔ میں بات تو پوری سنا کریں نا، ٹھیک ہے، آپ ایک تو ایک اور پرسن بیچ میں ہمیں کاٹ دیتے ہیں، آپ اپنے مطلب کلیئر ہو جائے نا، بات کلیئر ہو جائے، آپ صرف اپنے مطلب کی بات لیتے ہیں اس سے آگے۔ میں نے کہا، میں مسلسل کہتا آیا ہوں اور اب بھی کہہ رہا ہوں، آپ کے پلیٹ فارم پہ بھی کہہ رہا ہوں کہ زرعی انکم ٹیکس کسان کو دینا چاہیے، گورنمنٹ کا حق ہے، اس کو لینا چاہیے اور ہمیں دینا چاہیے اور ہم دینے کو تیار بھی ہیں۔ لیکن اب لیکن پہ بات ہے، کسی بھی شعبے سے جب آپ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں تو آپ بدلے میں اس شعبے کو ریلیف دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ٹیکسٹائل سیکٹر سے اگر ٹیکس وصول کر رہے ہیں تو آپ ان کو ڈیبیٹ دے رہے ہیں، مختلف جگہ پہ ان کو سنبھال رہے ہیں، آپ باقی جہاں سے بھی آپ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ بتائیں یا آپ کسی نمائندے کو بلا کے، ایف بی آر کے نمائندے کو بلوا لیں، کسی گورنمنٹ کے نمائندے کو، سرکاری بیوروکریٹ کو بلوا لیں، یہاں اس پروگرام میں دوبارہ بلوا لیں، میں دوبارہ آ کے بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ کسان کو زرعی انکم ٹیکس کے بدلے میں گورنمنٹ کیا دے رہی ہے؟ کوئی ایک پائی بھی دے رہی ہے، کوئی 1 روپے کا ریلیف دے تو رہی ہے؟ یہ ہے کہ پھر پورے ملک کا یہی سٹانس ہے کہ ہمیں جواب میں کیا فیسیلیٹیشن مل رہی ہے؟ سر باقی طبقوں کو جن سے حقوق اور فرض آپس میں جڑے ہوئے ہیں، سر جن طبقوں، آپ اپنے فرائض ادا کریں اس کے بعد اپنے حقوق کی بات کریں۔ ہاں، اس پہ بھی میں آتا ہوں۔ میں آپ کو پہلی بات کہ جو طبقے آپ کو ٹیکس دے رہے ہیں آپ ان کو مسلسل ریلیف دے رہے ہیں، ان کے بدلے میں کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں۔ نہیں، وہ انڈسٹری ہماری ہے، انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، ان کا بھی یہی سٹانس ہے کہ ہمیں کچھ نہیں مل رہا، ہم اتنے بڑے ٹیکس پیئر ہیں ملک کے، اگر ہم نے ان کو بھی بلاتے ہیں پروگرام میں، ان کا بھی سیم آپ کے پاس سٹانس ہے۔ کسان یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ٹیکس نہیں دے رہا، ذرا اس کو ذرا غور سے سنیں۔ ٹیکس 2 ہیں، ایک ہے زرعی ٹیکس، ایک ہے زرعی انکم ٹیکس۔
ٹھیک ہے. زرعی ٹیکس ہے پر ایکڑ, ٹھیک ہے. وہ پورے پنجاب کا کسان دے رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ تو فکس ایک آپ کا ہے, فکس ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اس پہ جو ہمیں انکم ہوتی ہے, ہم نے اس انکم کے اوپر جو ٹیکس جو فلکچویٹ کرتی ہے, ہاں جو ٹیکس سے آمدنی سے زیادہ آمدنی ہے, ہم نے اس پہ جو ہے نا ٹیکس دینا ہے گورنمنٹ کو. قانون بھی یہی کہتا ہے. ہماری انکم ہوگی تو ہم دیں گے نا. تو پھر آپ شو کر دیں کہ یہ نہیں ہے تو اب وہ آپ گورنمنٹ کیوں مانگے گی آپ سے؟ تو بھائی یہی تو مسئلہ ہے کہ کسان ان پڑھ ہے, وہ بیچارے کو ابھی تک وہ ٹیکس لائر کا نہیں پتا. میں ٹیکس دیتا ہوں, میں اپنی ریٹرن جمع کراتا ہوں, میں گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہا ہوں, اور بھی دیتے ہیں. ٹیکس دینا چاہیے, لیکن میرا کسان تو ذرا غور سے آخری بات سنیں. میرا کسان جب صبح کو اٹھتا ہے اور پہلی ماچس کی تیلی جلاتا ہے آگ جلانے کے لیے, کسی کام کے لیے, سگریٹ کے لیے, حکے کے لیے, چائے کے لیے, وہ وہاں سے ٹیکس دینا شروع کر دیتا ہے. اچھا, یہ تو میرے جیسا عام شہری بھی کرتا ہے. میں گھر سے نکلتا ہوں, پیٹرول ڈلواتا ہوں تو لیوی. لیکن آپ اس قوم کے لیے تو کچھ نہیں پیدا کر رہے نا. ہم تو قوم کے لیے, ہم خلق ہے خدا کے لیے غلہ پیدا کرتے ہیں. انکم ٹیکس جاتی ہے جو ہم اپنا سرو کرتے ہیں, وہ بھی تو سر عوام کے لیے ہے نا. آپ کا دودھ ہم پیدا کرتے ہیں, ورنہ آپ اور آپ کے بچے بھوکے مر جائیں. آپ کا جو گندم ہے وہ ہم پیدا کرتے ہیں, جس سے آپ پورا ملک چلتا ہے. آپ کا فروٹ ہم پیدا کرتے ہیں, جس کے اوپر آپ کھاتے ہیں, سرخ و سفید نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے وٹامن تیل دار اجناس ہم پیدا کرتے ہیں, جس سے یہ گھی اور سارا کل کی ہی بات ہے. لیکن میرے قرآن پاک میں یہی لکھا ہے کہ یہ ساری اجناس اللہ کی طرف سے ہیں. اللہ کی طرف سے, لیکن پیدا کسان اللہ کے فضل و کرم سے کسان کرتا ہے. کو جو چیزیں, جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ کہاں سے آتی ہیں؟ وہی تو ہم, وہ دے دیں نا ہمیں. کسان کو جو چیز ہمیں چاہیے وہ آپ دیں ہمیں. ہمیں کھاد چاہیے, آپ کھاد پہ ہمیں ریلیف دیں. ہمیں بجلی چاہیے, ہمیں بجلی پہ ریلیف دیں. ہمیں سیٹ چاہیے, ہمیں سیٹ. اب بات کنکلوڈنگ پوائنٹ کی طرف آپ آ رہے ہیں. دیکھیں, آپ کو بیسیکلی آپ کا پرابلم یہ نہیں ہے کہ آپ کو کھاد نہیں مل رہی. اگر آپ یہ اجناس پیدا کر رہے ہیں تو اس سے پہلے فیسیلیٹیشنز آپ تک آتی ہیں, وگرنہ اجناس پیدا ہی نہ ہو. ٹھیک ہے نا جی. آپ یہ بات ہے ریلیف کی, سبسڈی کی, اس پہ آپ حق بجانب ہیں. اچھا, اس سے بڑا کوشچن ہے, میں حیران ہوں آپ نے اس پہ بات نہیں کی. وہ کیا ہے؟ مڈل مین کا کردار. جی. کسان کے درمیان اور جو ہماری تجارتی منڈیاں ہیں ان کے درمیان ہے مڈل مین. آڑتی. کیونکہ کسان تو جو آڑتی ہے کہتے ہیں اس کو آپ, اس میں یہ جو معاملہ ہے وہ بیچارہ کسان کی فصل تو بھی آئی نہیں ہوتی, وہ پہلے سود اور قرضے میں ڈوبا ہوتا ہے. ایسی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس کی معیشت کیسے بہتر ہوگی؟ اس کے لیے کیا اقدامات کیے جانے چاہیے؟ یہ میرا خیال ہے کہ ایک کسان کا اور کسان کے نمائندوں کا یہ سٹانس ہونا چاہیے اس کے اوپر. ایک زرعی فورم پہ پہلے بھی کہا تھا کہ گورنمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا زرعی ملک میں اگر وہ, اور ایسا زرعی ملک جس میں زرعی ترقیاتی بینک بھی موجود ہو. میں آ رہا تھا ادھر. زرعی ترقیاتی بینک کے لیے اگر 3 سے 5 سال کے لیے گورنمنٹ سود سے مبرہ قرضے کسانوں کو پرووائڈ کرنے شروع کر, یہ بالکل ہونا چاہیے. زرعی ٹیکس کے اگینسٹ یہ چیز ہونی چاہیے. اچھا, اور کیونکہ ظاہر ہے کہ بینک ایک مالیاتی ادارہ ہے, اس کو چلانے کے لیے بھی پیسے چاہیے. اکنامک ڈویژن ہے آپ کی. اب وہ جو مارک کیپ ہے وہ سبسڈی کی شکل میں فیڈرل گورنمنٹ اس بینک کو پرووائڈ کرے زیادہ سے زیادہ. اب اس میں بڑی مزہ, کتنے ارب روپے پیسے لگیں گے, یہ کوئی اتنے بڑے نہیں ہیں, کوئی کھربوں روپے کی گیم نہیں ہے. 8-10 کروڑ روپے کے اندر آپ کا جو ہے نا وہ ملک کا جو, سر اس سے زیادہ پیسے ہم نے ابھی رینٹل پاور اسٹیشن پہ اڑا دیے. اس پہ زیادہ ایل پی جی وہ لیتے ہوئے جناب پتہ نہیں کون کون سے وہاں پر زیادتیاں آ گئی. ہم نے اتنے پیسے واپس کیے اور اتنے اور قرضہ آ گیا. تو اگر یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں تو پھر کسان کا یہ معاملہ ساتھ کیوں نہیں چل سکتا؟ کسان, اچھا آگے دیکھیں, زرعی بینک جو ہے اس کا جو مینیجر ہوتا ہے, برانچ مینیجر, اس کی پاور جو ہے وہ 10 لاکھ روپے قرضہ کیا, جو آج سے 10 سال پہلے بھی 10 سال تھی, 10 لاکھ روپے تھی. آج 2021 میں بھی اس کی پاور 10 لاکھ. چھوٹے مسائل کے تو جو چھوٹے کسان کے جو مسائل ہے رانا صاحب, وہ 10 لاکھ میں میرا خیال اس سے بڑے نہیں ہوتے بھائی. آپ یہی تو آپ باتیں, 6,000 روپے کی ڈی اے پی کی بوری ہے ایک. ٹھیک ہے. میں آپ کو صرف گندم پہ لے کے آتا ہوں, 2 بوریوں سے کم ڈی اے پی نہیں ڈلتی منیمم. ٹھیک ہے. 3 سے 4 بوری اس کو یوریا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کو مائکرو نیوٹرینٹس چاہیے, اس کو پیسٹیسائڈ چاہیے, اس کو سیڈ چاہیے, اس کو یہ 19 روپے جو یونٹ والی بجلی چاہیے, جو اس کو پسینہ بھی جو ہے نکال کے تو اس کا بل نہیں پورا ہوتا. کسان کو اوور آل اب اس کے اخراجات بہت زیادہ بن گئے. یہ پالیسی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. اس کے پر ایکڑ اخراجات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. اب اس پہ دوبارہ نظر ثانی کی جائے اور کسان کو قرضہ. کیا کسی حکومتی پلیٹ فارم پر اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے ان سارے مسائل کے اوپر؟ میرے ابھی آپ نے پریزنٹ کیا ان سارے مسائل کو کسی حکومتی ارباب اختیار کے سامنے؟ میں نے تو کہا کہ باقاعدہ, میں نے تو ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی ایک تقریب کے اندر باقاعدہ پورا یہ کہا ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے, موجودہ گورنمنٹ کے دور میں کہا ہے آپ کو چاہیے کہ ریٹرن اس کے ایک میمورینڈم بنائیں, ان سے سائن کروائیں, کوئی چیز ان سے لیں کہ وہ کیا کریں. اچھا, یہ بھی بڑی تنام ایک لطیفہ نما بات آپ سن لیں.
ہوا. اب دوبارہ آتے ہیں دھرنے کی طرف. کسان چلا ریبیار خان سے, کسان چلا ڈی جی خان سے, کسان نے آ کے لاہور ٹھوکر ریاض جی بند کر لیا. ٹھیک ہو گیا. اب کسان مانگتا کیا ہے؟ کسان مانگتا ہے بجلی کے اوپر ریلیف, پہلا اس کا مطالبہ. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے جی میرے وہ پوری طرح حق بجانے کا ہے. میرے جو پچھلے خام خواہ کے بجلی کے بقایا جاتے ہیں وہ میرے ختم کرے گورنمنٹ, اور نئے ریٹ کے اوپر گورنمنٹ سے بل لے لینے. بالکل ٹھیک ہے. اب بڑی ہی لطیفہ نما بات یا مذاقہ خیز بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا نمائندہ ٹھوکر نیاز بیگ آتا ہے اور وہ کسانوں سے کہتا ہے جی یہ کوئی گال ہی کوئی نہیں, آپ کا مطالبہ منظور ہو گیا جناب. اچھا. ہاں آپ کا مطالبہ منظور کرتے ہیں, آپ اپنے گھروں کو جائیں, ہم جو ہے نا وہ اس کے اوپر عمل درآمد کرا دیں. کسان بلے بلے جناب, وزیر اعلیٰ پنجاب زندہ باد, فلاں زندہ باد, فلانا منسٹر زندہ باد, چلو بھی چلو گھر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ واپس چلا جاتا ہے. اب میں نے کہا تھا کہ یہ ایک لطیفہ نما بات ہے. وزیر اعلیٰ کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے بجلی کا ریٹ کم کرنے کے. وابڈا فیڈرل گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے, وزیر اعظم کے اختیارات ہیں, صوبائی گورنمنٹ کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے. کیسا لولی پاپ دیتے ہیں کسان کو, تبھی تو کسان دوبارہ آتا ہے اور جہاں پہ شہید ہوتا ہے. بالکل ایسی ہے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا مقصد ہے کہ ان حقائق سے پردہ اٹھانا جو کہ پاکستان میں ایک پسے ہوئے کسان کو درپیش ہیں. ہمارے سوالات کا مقصد بھی بنیادی یہی ہوتا ہے, اور یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ اس وقت جو ہماری ارباب اختیار ہیں, اگر ہم صوبائی گورنمنٹ کی بات کریں تو ہمارے وزیر اعلیٰ جناب عثمان بزدار صاحب بذات خود ایک کسان ہیں, ایک کسان فیملی سے بلونگ کرتے ہیں. اگر ایک کسان کے درد کو محسوس نہیں کر سکتا, اس کی تدارک نہیں کر سکتا اس کی تکلیف کا, تو پھر وہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے, یہ انہیں خود سوچنا چاہیے. واپس آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ناظرین, تو ہم دھرنا کے متعلق بات کر رہے تھے کہ کس طرح ایک لالی پاپ کے ذریعے اس دھرنے کو وائنڈ اپ کیا گیا اور کسان کس طرح دوبارہ سے مجبور ہوئے. رانا صاحب یہاں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا, چینی کی قیمتیں, یہ کسان ہو, عام آدمی ہو, عام عوام ہو, سب کو ایک طرح کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ چینی کی قیمتوں کی یہ جو رائز یہ جو شروع ہوا تباہ کن, جس کے مطلب اربوں کی, ہم نے تو اخباروں میں پڑھا, دوسرے پڑھا, آپ چونکہ ایک بطور ایک کسان اس کا بہتر ہمیں بتا سکتے ہیں, اس کا جو ریلیف, اس کا جو بلکہ جو اس کے ثمراہت ہیں, اس کی جو بلیک منی ہے, وہ کیا سب انہیں ارباب اختیار یا سیاستدانوں کے جیبوں میں گئی ہے یا کسان تک بھی پہنچی ہے کسی طرح سے؟ اس ملک میں جو میری معلومات ہیں وہ چینی کے کو 88 یونٹس ہیں جس میں 20 خاندان ہیں جو انوالو ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ چینی کی اور ظلم کی بات یہ ہے کہ ان 88 میں سے میرا خیال 80 جو ہیں وہ سیاستدان ہی ہیں. جی بالکل سارے وہی ہیں, بڑے عام آدمی تو جس میں ہر سیاسی پارٹی شامل ہے. اچھا اب وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ کرتے یہ ہیں کہ میرے کسان کرتے کیا رہے ہیں, اور اہم پہ آتے ہیں. کرتے کیا رہے ہیں, میرے کسان سے ٹھیک ہے اونے پونے داموں ادھار گنا خریدتے ہیں. اچھا, گنا ادھار پہ خریدتے گنا ادھار. اس پہ تو یہ آیا نہیں تھا گورنمنٹ نے کہ فوری اس کو پیمنٹ کرے گی؟ سر آج تک عمل درآمد 100% نہیں ہوا اس پہ, ابھی تک بھی نہیں, اب 100% نہیں ہوا. اچھا, گنا میرے کسان سے ادھار لیا, ٹھیک ہے, گنا مل کے اندر چلا گیا, ٹھیک ہے, گنے کے اوپر کاٹی, مطلب پورا وزن جو ٹرالی کا وہ بھی آپ کو اس کا بل نہیں ملنا 6 مہینے بعد بھی, اس پہ کاٹتے ہیں. پہلے تو ایک ماہ ٹرالی باہر دھوپ میں کھڑی کرے تاکہ وہ خشک ہو جائے نا, جب وہ خشکی کے نام پہ پھر اس پہ اندر جائے, خشکے کا نام پہ کٹ گئی. اس کے بعد وہ 6 مہینے دھکے کھاتا رہا. سندھ کی شوگر ملوں کے کسانوں کے 3 سال 2 سال کے بل اب تک بقایا ہیں, اب تک آج کے دن تک. ٹھیک ہے. اب یہ جو چینی کا موجودہ ریٹ اپ ہوا ہے اس کا کسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. دیکھیں میں حیران ہوں کہ پچھلے بجٹ میں جب چینی کا ریٹ بڑھایا گیا اچانک, ٹھیک ہے, تو وہ کوئی کریشنگ سیزن نہیں تھا. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, سیزن اینڈ ہو چکا تھا, تمام ملیں اپنے ٹارگٹ کا گنا حاصل کر چکی تھیں, اور گنا پونے 80 روپے من کے حساب سے پورا سامنے آیا, پورا سکینڈل کہ یہ باہر گئی, افغانستان گئی ہے اور افغانستان سے ٹریڈ اندر آ گئی ہے, اور وہ بعد میں پتہ چلا گوداموں میں پڑی ہے. کیونکہ میرے خیال کے مطابق افغانستان وہ واحد ملک ہے جس کی ٹریڈ ہنڈی کے ذریعے ہوتی ہے. ہاں جی, وہ ریکارڈ پہ نہیں آتی, آپ کی ریکارڈ پہ نہیں آتی, ریکارڈ پہ نہیں آتی ہے نا. تو وہ سب جھوٹ کا شاخسانہ تھا, اور اسی کی نام پہ, اس جھوٹ کی بنا پر اس قوم کے اربوں روپے برباد کر دیے جاتے ہیں, لوٹ لیے جاتے ہیں. ٹھیک, اب ہم تو وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے, اس کو میں نہیں ٹچ کرتا, وہ بہت نازک معاملہ ہے. میں کسانوں کے مسائل, میں کسانوں کے معاملے کی طرف آتا ہوں. ٹھیک ہے. کسان کا سے گنا لیا گیا 80-90 روپے من,
ٹھیک ہے. چینی کا ریٹ ہی 100 روپے کے جی کر دیا گیا. اور اس کے بعد ظلم یہ ہے کہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے آرڈرز کے بعد بھی کسی نے نہیں مانا. کسی نے نہیں مانا. ظلم ہے یہ. ظلم مانا یعنی قانون صرف عام آدمی غریب آدمی کے لیے. یہ طاقتور کے لیے قانون ہی نہیں ہے, کوئی قانون نہیں. اچھا, اس کے بعد جب وہ چینی ان کے پاس آ گئی, چینی کے پیسے وہ کھا گئے, کسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب تازہ آ جاتے ان دنوں میں, اب گنے کا کریشنگ سیزن کا آغاز ہونا چاہیے قانونی طور پہ. ٹھیک ہے. ابھی تک پاکستان میں گنے کا سیزن ہی سٹارٹ ہوا. جس طرح ان کا دل کرتا ہے مل مالکان کا, اسی طرح وہ لوٹتے ہیں. اور اچھا, ایک آخری بات اس میں, چلے آپ کے پروگرام کا فائدہ اٹھا کے آج میں قوم کو بتاتا جاؤں کہ جو مل مالکان شور کرتے ہیں نا جی کہ گنے کا ریٹ اس ریٹ میں خرید کے ہمیں چینی جو ہے نا یہ 80 روپے یا 88 روپے یا 56 روپے وارے نہیں آتی. سر بڑی توجہ طلب بات یہ ہے کہ گنے سے چینی نہیں بنتی. چینی پہ جتنا تو یہ پھک بیچ دیتے ہیں گنے کا. چینی ایک گنے سے 5-6 پروڈکٹ بنتے ہیں, جو باقی پروڈکٹ ہیں نہ وہ گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں, اس کے پیسے کھا جاتے ہیں. جو نیٹ اینڈ کلین مال ہے جس سے چینی تیار ہوتی وہ گورنمنٹ کو شو کرا کے پوچھے گا کیونکہ اس پہ خود بیٹھے ہیں. خود بیٹھے, اس پہ سبسڈی بھی لے لیتے ہیں, جبکہ سبسڈی میرے کسان کو ملنی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, یہ ساری چیزیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ ہمارے ہاں ایک طرح کا جو ظلم ہے وہ زرعی جو ہے انقلاب کے نام پہ وہ برپا ہے اس وقت ملک میں. بالکل ایسے. تو کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ یہ جو زرعی انقلاب کا جس کا نعرہ لگاتی ہے موجودہ حکومت بھی, یہ ہمارے ملک میں زرعی انقلاب آ سکے گا رانا صاحب؟ اگر کوشش کی جائے تو آ جائے گا, لیکن اس کے اندر عالمی جو طاقتیں ہیں وہ بھی نہیں چاہتی کہ آپ کے ملک میں زرعی انقلاب آئے. وہ تو کسی بھی شعبے میں نہیں چاہتی ہیں آپ کے. زراعت میں تو خاص طور پہ نہیں نا چاہتی. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں نا کہ دنیا کا بیسٹ کوالٹی آم آپ کے یہاں پیدا ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, دنیا کا بیسٹ کوالٹی کیلا آپ کے یہاں پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, گندم دنیا کی بیسٹ کوالٹی آموں کی فصلیں بھی آپ کی اس پر بلڈوزر چلا دیے گئے, ٹریکٹر پھیر دیے گئے. نہیں, وہ تو بامد مجبوری پھیر دیے گئے نا کہ جب وہ آپ کے روڈز بنے اور آپ نے یہ ٹاؤنس بنانے شروع کیے یہ اچھا یہ چلے آپ میرے ذہن میں نہیں تھا, آپ آگے. ایک تو اس پہ پابندی ہونی چاہیے کہ یہ جو ہر شہر کی ایک حدود مقرر کر دی جائے. یہ جو زرعی رقبے ختم کر کر کے ٹاؤن بنا رہے ہیں, اور ایک یہ مافیا بلڈرز مافیا آ گیا, گورنمنٹ کو فوری طور پہ اس پہ پابندی لگانی چاہیے. ایک تو شہر کو بڑے ہونے سے مسائل بڑھتے ہیں, دوسرا زرعی رقبہ ختم ہوتا ہے. آپ کی اس لاہور شہر کی آب و ہوا کیوں خراب ہے؟ کیونکہ اس کے گرد زرعی زمین ہمارا وہ آپ دنیا میں پہلے نمبر پہ ہمارے. جی, اس لیے کہ آپ کے ارد گرد زرعی فصلیں اگنی بند ہوگی نا. یہ باغوں کا شہر تھا ٹھوکر نیاز بیگ پہ, سارے یہ آموں کا, آپ پرانی تاریخ پڑھیں, یہ آموں کے باغ ہوتے تھے سارے, ختم ہو گیا. آپ کے ٹاؤن کہاں گیا آپ کا شالامار گارڈن, جس کا نام ہی شالامار گارڈن ہے. جی چلے, یہ جو ساری چیزیں تھیں. اچھا, اس میں آپ نے نا بجلی کا بنیادی کیا, آپ نے بیج یعنی سیڈ مافیا کے متعلق کوئی بات نہیں کی, کیونکہ کسان کا جو آغاز ہے وہ تو بیج سے ہوتا ہے. جی, تو بیج تک اس کی اپروچ اور کوالٹی بیج اور یہ جو ساری پروسیسنگ ہے اس کے کیا حال ہے؟ میں نے یہ بھی بدحالی کا شکار ہے. عرض کیا تھا کہ کسان کی خوشحالی کی پہلی کی سیڈ ہے, اور سیڈ میں انقلاب نہیں آ سکتا جب تک آپ پرائیویٹ سیکٹر کو اس پہ منوپلی ان کی ختم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, یہ گورنمنٹ اپنے اداروں کی سپرویژن میں اعلیٰ نسل کے سیڈ تیار کرائے جو جاندار ہوں. وہ گورنمنٹ کے پلیٹ فارم موجود ہے, پنجاب سیڈ کارپوریشن موجود ہے, اور ادارے موجود ہیں, پورے محکمے ہیں اس کے لیے. ان کے پلیٹ فارم پہ سرٹیفائڈ بیج دیا جائے. 3 ملک میں آپ کے ملک 3 سال کے اندر آپ کے ملک میں زرعی انقلاب آ جائے. یہ جو فی ایکڑ پیداوار اس کا تعلق براہ راست بیج کے ساتھ ہے. جی, بیج کے ساتھ. بیج صحیح ہوگا تو آپ کی جو ہے نا وہ پیداوار آپ کی ٹھیک ہو جائے گی. اور اس کا آپ نے اسلام آباد میں ریسرچ سینٹر بنا دیں, کاٹن سیڈ ریسرچ سینٹر, تو وہاں پہ کون سی کاٹن لگے گی اور وہاں پہ کون سا. پہاڑوں پہ کوئی آپشن نہیں رہنا, سب شاید پی ٹی آئی لگا دے. وہ پی ٹی آئی سے پہلے کے بنا ہوا ہے. اچھا, پہاڑ یا بیج نہیں, وہ تحقیقاتی ادارہ. اچھا رانا صاحب, ایک کسان کے پاس ایک سبسٹیچیوٹ بھی تو موجود ہوتا ہے لائف سٹاک کا. جی, لائف سٹاک, کہ وہ اس کے ذریعے اپنی انکم میں اضافہ کرے اور اپنے روزگار کو بہتر کر سکتا ہے وہ اپنا. تو اس کے حوالے سے کیا کوئی گورنمنٹ نے حکومتی سطح پر کوئی اقدامات کیے گئے ہیں؟ یہ جو وقت گزر رہا ہے 2021 کا, یہ میں پورے وثوق سے آپ کو آج یہ بات کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, اگر کسان اس وقت اپنا گزارا کر رہا ہے تو وہ زراعت کے سر پہ نہیں کر رہا, وہ اپنے لائف سٹاک کے سر پہ ہی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, لائف سٹاک لیکن وہ بھی میرا خیال تقریباً بک چکے ہیں. بیچنے کو مجبور ہے نا وہ بیچارہ, کیا کرے, وہ کس لیے پالتا ہے, وہ نہ بیچے تو گھر کا فصل تو نری نقصان میں اس وقت ہے. فصل پھر تو فی ایکڑ آمدنی ہی نہیں ہو رہی کسان کو.
وہ جانور بیچارہ پالتا ہے، اور جانور پالنا کو آسان کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہلا کے رکھ دیا، ایسی ہے جیسے بچہ پالنا ہوتا ہے، اس کو بیچ کے وہ گزارا کر رہا ہے. لیکن یہ ایک علیحدہ بہت بڑا ایک سیکٹر ہے لائف سٹاک، ٹھیک ہے. اس میں آپ دیکھیں نا کہ ہالینڈ جیسا ملک جو اتنا ترقی یافتہ آپ کو نظر آتا ہے، آپ کو پتہ ہے اس کی جو ہے نا مین سورس آف انکم کیا ہے؟ دودھ ہے. صرف ہالینڈ کا دودھ کے سر پہ ان کی جو ڈیری انڈسٹری ہے وہ پورا ملک کو چلا رہی ہے. آپ کے ہاں آپ نے وہ جو ڈیری انڈسٹری ہے وہ بھی آپ نے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے حوالے کر دی ہے. نیسلے جیسے کمپنی، مجھے نام نہیں لینا چاہیے تھا، وہ اپنی پانی کی جو فی لیٹر 1.5 لیٹر بوتل ہے وہ بیچے 60 روپے کی میرے کسان کو اور مجھے، ٹھیک ہے. اور مجھ سے جب وہ دودھ لینے آئے تو 40 سے 45 روپے لیٹر لے میرا دودھ. وہی دودھ جب اس کے پلانٹ پہ جا کے پروسیس ہو کے اس میں سے مین 5-4 چیزیں نکل آئیں اور اس کے ڈبے میں بند ہو تو پھر وہ دودھ 120 روپے لیٹر بکے. اچھا یہ 40 سے 45 میں چلتا ہے وہاں سے آپ سے دودھ؟ کسان کے ہمارے دیہات سے 40 سے 45 روپے. وہاں آپ جو شہروں میں بیٹھے جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ آپ 100 روپے دودھ لے رہے ہیں اور کسان کو پیچھے سے 100 بھی بہت پرانی بات ہوگی. اچھا میں مثال دے رہا ہوں کہ آپ جو خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھی کسان شاید یہ اتنا ظلم کر رہا ہے کہ ہم پہ وہ 100 روپے جو وہ بیچ رہا ہے، کسان کو 40 روپے ہی ملتے ہیں دودھ. رانا صاحب اب تو حالات اتنے خراب ہیں، ہم دودھ پینے کے بعد دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ دودھ ہی ہو. دودھ ہوتا ہی نہیں ہے، کیمیکلز ہیں. اور اچھا سزا یہ جو ایسا مافیا جو براہ راست انسانی صحت کے ساتھ کھیل رہا ہے، ناقص گوشت بیچتے ہیں، ناقص دودھ بیچتے ہیں، ناقص فروٹ بیچتے ہیں، ایسا ہی ہے. اس کے لیے جو سزائیں ہیں وہ اتنی کمزور ہیں، اتنی کم ہیں کہ اس مافیا کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں. 10-50 ہزار عملی سطح پہ تو وہ کمزور سزائیں بھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، وہ بھی نہیں ہوتی، وہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے. تو یہ رانا صاحب ہم چاہتے میں نے پنجاب فوڈ اتھارٹی جس کا بڑا چرچا ہے اور پچھلی گورنمنٹ نے بھی بڑا کیا اور وہ بڑا دعویٰ کرتے ہیں، میں نے سوائے 2-3 سیگمنٹ کے تو ہم نے کہیں نہیں دیکھا. میں وہی بتا، میں نے ایک جا کے ان کو سیمپل دیا کہ جناب اتنا ناقص یہ خوراک بک رہی ہے، آپ نے اس کا کیا کرنا ہے، یہ پوائنٹ ہے، یہ ویڈیو ہے، یہ میں خرید کے لایا ہوں، یہ شاپر کے اندر وہ چیز موجود ہے. وہ ٹھیک ہے جی، وہ ہمارے ابھی تو ڈائریکٹر صاحب نہیں ہیں، وہ آ رہے ہیں بعد میں پتہ لگا آپ کا رانا صاحب گلا کرنا نہیں بنتا کیونکہ یہ آپ کی اپنی گورنمنٹ ہے، تو اس لیے ہمارے جیسا عام آدمی گلا کرے تو بنتا ہے لیکن آپ کا نہیں بنتا. اچھا اس گفتگو کو ہم چاہتے تھے کیونکہ یہ کسان اتنا وسیع موضوع ہے کہ اس پر جتنی بھی گفتگو کی جائے کم ہے. ناظرین، ہمارے معاشرے میں کسان کا جو استحصال ہے، میں سمجھتا ہوں کسی بھی ترقی یافتہ یا مہذب معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا. ہمیں یہ سوچنا پڑے گا، اپنے گریبانوں میں جھانکنا پڑے گا. ارباب اختیار کے علاوہ ہم انفرادی طور پر کیا ان کسان کے اس استحصال میں کہیں شامل تو نہیں ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اور اپنے آپ سے پوچھیے گا. ہم پھر انشاءاللہ تعالی رضوان رانا صاحب کو اپنے کسی پروگرام میں زحمت دیں گے. آج کا وقت ہمارا چونکہ محدود تھا تو ہم اس پہ مزید بات کریں گے. اس وقت تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. بہت شکریہ.